अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलविशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज मेरे सब्सक्राइबर्स कहते होंगे कि आपने इंट्रो जो है अपने नाम से स्टार्ट किया। तो जी हाँ, मेरे बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली जो है वो बढ़ रही है मेरे साथ माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा चलो जी आज अपने नेम से इंट्रो दिया जाए, और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें चैनल को जल्दी से जाके। अच्छा, आज आपको थंबनेल से और टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आज मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरी आप लोगों से कुछ हद तक जो है वो शेयर करूँगी। तो ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैच्योरिटी लेवल आ गया कि हर चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन एक दौर था, एक टाइम ज़ोन था जब ना इंसान, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं सिर्फ़ यही सोचती थी कि शायद मेरी दुआएँ अभी कबूल नहीं हो रही, शायद वो अल्लाह तक जा ही नहीं रहीं, या फिर शायद मैं कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती कर रही हूँ, या बहुत ही गुनहगार बंदी हूँ, जो हर कोई मेरा दिल तोड़ जाता है। और जो मेरा दिल दुखाता है या जो मेरे साथ बुरा करता है, अल्लाह ताला उसको पूछ ही नहीं रहे। शायद वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा इंसान है, शायद मैं इतनी नहीं हूँ, इसीलिए हर कोई मेरा दिल तोड़ जाता है। शायद अल्लाह को मेरा गम, मेरा टूटा दिल नज़र ही नहीं आ रहा, या फिर शायद मेरी सिसकियों की आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं रही है। तो ये हम सब की लाइफ में, हम सब के टाइम ज़ोन में ना कहीं कोई ऐसा टाइम ज़ोन आता है जब हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान बेहतरीन बनता नहीं है, बल्कि वो अपने आप को बेहतरीन बनाने की राह में लगा रहता है मरते दम तक। क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती वो कर ही देता है, जहाँ पे उसको उसका ज़मीर गिल्ट में डाल कर ना ये सब चीज़ों पे सोचने पर मजबूर कर देता है। यकीन करें तो फिर मुझे ना, मैंने कहीं, मेरी एक थी आंटी, उन्होंने कहा सूरह रहमान जो है उसका तर्जुमा पढ़ो। यकीन करें, ऐसे ही ना मैंने सूरह रहमान पहले पढ़ना स्टार्ट की, तर्जुमा नहीं पढ़ा, मैंने सूरह रहमान वैसे ही स्टार्ट कर दी। मैं रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर देती थी। अगेन लेकिन ना, आप जब तर्जुमे के बगैर कुरान पढ़ते हो ना, आपको कुछ समझ तो नहीं आ रहा, आप सिर्फ पढ़ कर और ऐसे समझते हो जैसे आपने बहुत ज़्यादा सवाब कमा लिया है, कि आपने तो एहसान किया है कि कुरान खोल के और वो सूरत पढ़ ली है। तो यही सोच होती है हम सब की। लेकिन जब तक हम तर्जुमा नहीं पढ़ते, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम कैसे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की रहमतों के को समझने के काबिल हो जाएंगे। तो यकीन करें, जब मैंने सूरह रहमान और सूरह यूसुफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया, वो मेरे दिल पे ऐसा उतरा। और मैं, जब मुझे याद है वो दिन, मैंने सूरह यूसुफ का तर्जुमा पढ़ के ना, मेरी एकदम से आंख लगी। तर्जुमा पढ़ते पढ़ते मैंने कुरान बंद किया और वहीं पे जा मैं सो गई। और मुझे ऐसी ख्वाब आई, वो मैं ये शेयर नहीं करना चाहती हूँ। और उस ख्वाब में ना मुझे एक हिंट मिला, एक चीज़ मिली, और वो आज भी मेरे काम आ रही है। अल्लाह सुब्हान तआला ने इतने साल पहले, अल्लाह ना अपने बंदों को सिग्नल दे देते। लेकिन हम जो इंसान है ना, हम खता के पुतले हैं, मैं कहती हूँ। हम ना फ़ानी खुशियों खुशियों को हासिल करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी बाबे के पास, कभी ये ढोंगियों के पास। लेकिन हमें यही नहीं पता कि जो हमारी अब्दी खुशी है ना, जो खुशनुदी है हमारी, वो सिर्फ सजदे तहज्जुद में है, सजदे तौबा में है। मैं कहती हूँ उस दिन आप लोग देखोगे कि आपको पूरी दुनिया पराई लगना शुरू हो जाएगी, आपको पूरी दुनिया गायब लगेगी। खुदा सिर्फ आपको नज़र आएगा, खुदा के अलावा सब गायब लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको खुदा की ज़ात की परवाह होगी, और किसी की भी नहीं। आपके सामने लोगों का होना ना होना कोई मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने सिर्फ खुदा की ज़ात जो है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगी। उस दिन जो है ना, ज़मीनों आसमां में हर चीज़ को आप लोग हमदो सना करते पाओगे, सर से पाँव तक हर हिस्से को गवा पाओगे। यानी आपकी ऐसी गट फीलिंग्स हो जाती हैं ना, कि आप ज़मीन को देखो या आसमां की किसी भी चीज़ को देखो, आप अल्लाह की खुशनुदी बयान किए बगैर रह ही नहीं सकते हो। तो इसी वजह से अपने आप को नाउमीदी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह पे तवक्कल। क्योंकि अगर तवक्कल है ना, तो यकीन करें, आपका तवक्कल आपको बख्शवा देता है, मैं आपको ये कह सकती हूँ। क्योंकि इंसान हर चीज़ कर ले, नमाज़ पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, लेकिन उसके अंदर अगर तकवा, तवक्कल, खालिस नीयत, यही चीज़ें नहीं है। हाथ में आप लोगों ने तस्बीह पढ़ी हो, मैं सही बता रही हूँ आपको, पकड़ी हो आपने तस्बीह, आप जाने माज़ पे खड़े हो, लेकिन आपके अंदर मुनाफ़िक़त है ना, तो यकीन करें उस इबादत का कोई अल्लाह को फ़ायदा नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो उसकी मखलूक के लिए भेजा है। हकूक़ल इबाद की जितनी अहमियत है अल्लाह सुब्हान तआला के सामने, ये हमें रोज़े अज़ल से पता चलती है। आप खुद देखें, इब्लीस कितनी इबादत गुज़ार था, अल्लाह का सबसे फ़ेवरेट फ़रिश्ता था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो अभी बने ही थे। लेकिन
ابلیس کی نیت کا فطور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نظر آ گیا تھا، اس کے اندر کی منافقت نظر آ گئی تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی معصومیت اللہ کو پسند آ گئی تھی۔ اور دیکھیں غلطی دونوں نے کی، ابلیس نے بھی غلطی کی، حضرت آدم سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے معافی کس کو دی؟ معاف کس کو کیا؟ خالص نیت والے کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، سزا دی۔ اپنے نیک بندوں کو نا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیتے ہیں، غلطیاں دیکھیں سب سے ہوتی ہیں، بد سے بھی ہے اور نیکوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی سی سزا دے کر، تھوڑا سا جھنجھوڑ کر دیکھیں بخشش دے دی، معافی دے دی، اور آج وہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ابلیس ابھی تک سزا بھگت رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادتیں ایک طرف ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ کو خالص نیت، خالص دل بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو معصوم دل بہت پسند ہے۔ چلاکوں کے ساتھ تو میں کہتی ہوں پوری دنیا ہے، شیطان ہے، معصوم دلوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے، معصوم دل میں اللہ رہتا ہے، یاد رکھیں۔ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جی آپ اللہ کا ذکر اتنا نہیں کرتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اللہ میرے دل میں موجود ہے، تو میں کسی کے سامنے شو آف کروں یا نہ کروں وہ میرے دل میں رہتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا میرے دل میں کسی کے بارے میں منافقت نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے پیار ہے، رحم دلی ہے۔ تو یقین کریں یہ جو رحم دلی ہے نا، آپ کے دل کا سکون، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے نا تو وہ رب کے دروازے جائے، اس کی طرف بھاگے، معجزات کا انتظار کرتا رہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، سجدوں میں سر جھکا کر، اور آنسو اپنے بہاتا جائے، کیونکہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے اچھا ہے اس رب کائنات کے سامنے بھیک مانگ لی جائے۔ اور میں کہتی ہوں لوگوں کے سامنے تو آپ 2 دن 10,000 5,000 15,000 دفعہ بھی بولو گے نا، وہ پھر بھی آپ کا مذاق اڑا کر، آپ کی بیک بائٹنگ کر کے، منافقت کر کے آپ کی مدد کریں گے، اگر کریں گے بھی۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس طریقے سے اللہ کے بندے آپ کی مدد جو ہے وہ سفید پوشی کے ساتھ کریں گے، لیکن زیادہ تر لوگ ڈھنڈورا پیٹ کے کرتے ہیں۔ تو اس سے اچھا نہیں کہ اللہ کے حضور صرف ایک آنسو ہی، ہمارا سچے دل کا صرف ایک آنسو، میں کہتی ہوں آنسو چاہے گرنے سے پہلے نا، میرا ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ایک سچے دل کا آنسو ابھی بہتا نہیں ہے، ابھی نیچے جانے ماس پہ گرتا نہیں، اللہ ہماری سن لیتا ہے۔ اللہ تو 7ویں میں کہتی ہوں عرش پہ بیٹھا ہوا ہے سوری یہ ٹاپک بڑا ایموشنل ہے، وہ بیٹھے ہی اس انتظار میں ہے کہ ہے کوئی معافی طلب کی راہ میں، تم آنسو بہا کر تو دیکھو وہ کس طرح تمہیں اپنی رحمتوں سے نچھاور کر دیتا، وہ تمہیں ایسے گھیر لے گا اپنی رحمتوں سے کہ تم خود شوکڈ ہو جاؤ گے کہ یا باری تعالیٰ میں کتنا گنہگار تھا، پھر بھی تو نے اتنی نعمتیں میرے اوپر بس اللہ کے سامنے بھیک مانگی، اللہ کے کن کے انتظار میں رہیں، لیکن اس انتظار کی دیری میں نا امیدی نہیں پکڑنی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں سن ہی نہیں رہا، یہ سوچنا ہی نہیں ہے، وہ اپنا کرم تم پہ نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں سوچنا، تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ یاد رکھو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارا حقیقی خالق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے زمین کو آسمان کو زمین میں بدل سکتا ہے، وہ تمہیں نہیں نوازے گا تو پھر کون دے گا تمہیں؟ وہ تمہاری فریاد نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اس کو تمہارے آنسوؤں کی ایک ایک سسکی کی خبر ہے، اگر اس کو نہیں ہوگی تو پھر کس کو ہوگی؟ دنیاوی لوگوں کو جو تمہیں دینے کی اوقات ہی نہیں رکھتے، جو تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے، وہی تو ہے جو رات کے اندھیرے میں تمہاری سسکیوں سے واقف ہے، وہی تو ہے جو تمہارے ٹوٹے دلوں کو جانتا ہے، لیکن بس وہ یہ سب دیکھ کر بھی تمہیں تمہارے صحیح وقت میں نوازنے کی تیاری میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ دے کر بھی آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے نا، اس کو صبر کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سے وہ چیزیں نکھار کر باہر لے کر آنی ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ میرے اس بندے نے میری اس آزمائشوں کو صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ برداشت کیا، اور میں نے اس کو اتنا خوبصورت اجر دیا، سبحان اللہ۔ تو میں کہتی ہوں آپ جب یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہو نا تو آپ کی دل، آپ کی روح کام جاتی ہے، کیونکہ تمہارے لیے جو دیر ہے نا وہ دراصل اس رب کائنات کی طرف سے تمہارے لیے خیر ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمیں چیز فوراً مل جائے، لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ماں جو ہے اس کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہیں، چاہے وہ نیک ہو کوئی بچہ، چاہے وہ بد ہو، وہ مرتے دم تک، بلکہ میں تو سوچتی ہوں اوپر جا کے بھی نا ایک ماں کی محبت ایسی ہے، وہ اوپر اللہ سے درخواست ہی کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بخشش دے دینا، یا اللہ میرے بچوں کو اچھا مقام جنت میں دے دینا، چاہے اس کے بچے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ماں کا دل ایسا ہے۔ تو سوچیں اس رب کائنات کی ذات کا، وہ تو 70,000 ماؤں کو، میں کہتی ہوں یہ تو بس ہم ایک ورڈنگ پڑھتے ہیں نا، میں کہتی ہوں
قیامت تک کی ماؤں سے، جب حضرت آدم علیہ السلام بنے وہاں سے لے کر قیامت تک کی ماؤں سے زیادہ محبت اس رب کائنات کے اندر ہے، تو وہ کیسے ہمارا برا سوچ سکتا ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ غلط کر سکتا ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے؟ وہ ہماری خیر کے انتظار میں بیٹھا ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو نہیں کچھ برا سوچ سکتی، کر سکتی، لیکن وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اب اس ٹائم پہ اس ایج پہ ہوگا تو میں اسے یہ چیز لے کر، تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہارے صحیح وقت کے انتظار میں، اور وہ تمہیں نوازے گا انشاءاللہ، امید رکھو، اس کی رحمت سے بھرپور امید رکھو۔ جس طرح ایک ماں کی مطلب محبت شفقت سے ہم نا امید نہیں ہوتے، تو وہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیوں نہیں ہمیں دے گا؟ بس اگر تم یہ سمجھ جاؤ گے نا، کیونکہ وہ رب کائنات جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کب کس وقت اور کیا بہتر ہے، تو بس جان لو کہ یہ تمہاری دعاؤں کا امتحان ہے۔ بس اپنا بھروسہ اس رب کائنات پہ کر لو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس خالق کے حوالے کر لو، پھر دیکھو وہ کیسے کن سے تمہاری تقدیریں بدلتا، تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا، اور اس کائنات کی ساری نعمتیں تم پہ نچھاور کرے گا انشاءاللہ۔ بس یہ چیز اپنے دل کے اندر رکھ لو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کی لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ میں نے ایک لائنز لکھی تھی، دنیا کے حکمرانوں سے کب تک ڈرو گے، اس دن کو یاد رکھ جب بادشاہ دو جہاں کی طرف لوٹو گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بادشاہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے اس سے ڈر کے کام کریں گے نا، تو ہمارے لیے بہترین ہوتا جائے گا۔ جب ہم لوگوں کے سامنے گر گرائیں گے، لوگوں کے سامنے آنسو بہائیں گے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ یہ بندہ میرے طرف آنے کی بجائے لوگوں کی طرف جا رہا ہے، اسے میری اور جاتے جاتے بس میں کچھ لائنز بولنا چاہتی ہوں۔ جاننا چاہتے ہو رازی خدا کا راز، اے ابن آدم خلوص نیت یقین کامل اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، تو پھر کوئی ڈر غیر اللہ کا باقی نہیں رہے گا، صرف خوف خدا دل میں باقی رہے گا، یقین مانو اے ابن آدم، یقین مانو۔ تو بس جی، اللہ کا خوف رکھ کے، اللہ کے ساتھ محبت کر کے، میں کہتی ہوں خوف سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اپنے رب کائنات سے، کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا ماں کے ساتھ جیسے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ہماری ماں کا ڈر بھی ہوتا ہے لیکن محبت شفقت زیادہ ہوتی ہے ماں کے ساتھ، تو وہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے محبت کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو وہ کیسے آپ کو اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے گھیر لے گا کہ آپ خود کو، میں کہوں گی آپ شوکڈ ہو جاؤ۔ اور آپ جب قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، آپ کی گوز پمپ کنڈیشن ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی محبت پہ اور پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے یوں نکالتا ہے برائی سے، برے لوگوں سے۔ نہ سمجھ میں آئے تو سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لینا، سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھ لینا۔ سورہ رحمان میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ تم کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اسی وجہ سے۔ اور سورہ یوسف میں آپ کو پتہ ہی حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آزمائشوں میں ڈالا، لیکن اس آزمائش کو سارے پیغمبروں نے، اللہ کے بندوں نے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کر کے اچھے طریقے سے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا انہوں نے، اللہ کا شکر نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا یا اللہ تو اگر اس میں راضی ہے نا ہمیں آزمائشیں دے کر، تو ہم بھی تیری رضا میں راضی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کو امید تھی، ان کو فل اعتبار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت سے نوازا، کنویں میں گئے، آزمائش ہوئی، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں کہتی ہوں اتنے بڑے رتبے سے نوازا۔ میں اسی وجہ سے کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو نا امید نہ ہونے دیں، کبھی بھی نا امید ہونا، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ قرآن ہمارے لیے، میں کہتی ہوں ڈاکٹر سے بھی اوپر ہے، ایسی شفا ہمیں وہ دیتا ہے نا قرآن پڑھ کے کہ ہماری روح کو، ہماری فزیکل فٹنس، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو سکون میں کر دیتا ہے۔ تو ترجمہ پڑھیں سورہ کا، کیونکہ جب ہم سورت پڑھتے ہیں، عربک پڑھتے ہیں، تو ہمیں ترجمہ نہیں پڑھنا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں تاکہ سمجھ تو آئے کہ اس میں بیان کیا کیا گیا ہے، پھر آپ کو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بس امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگنے سے زیادہ آپ لوگوں نے کچھ گین کیا ہوگا، کیونکہ میرا بیسک پرپس اس چینل کو بنانے کا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ایک بندے کے اندر بھی ڈال دوں گی نا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، تو میرے لیے بہت بڑی جو ہے وہ بات ہوگی۔ تو بس جی، میرے چینل کو جلدی سے جا کے لائک کر لیں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، کیونکہ میں اپنی شیرنیوں کے کمنٹس کے تھرو ہی جو ہے وہ آگے چل رہی ہوتی ہوں، اپنے ٹاپکس ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو کون سی ویڈیو میری سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔